करीबी रिश्ते ईमान के मुकाबले में कुफर को तरजीह दें तो ईमान के दावेदारों तुम किस तरफ जाओगे? अल्लाह के साथ होगे या उनके साथ होगे? 8 मोहब्बतों का इम्तिहान एक तरफ रखा है अल्लाह ताला ने, सारी मरगूबात नफ्स, सारी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी। कोई हमारे रिश्ते नाते हैं, कोई हमारा कंफर्ट ज़ोन है, कोई हमारी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और कोई हमारी किसी का ताल्लुक हमारी मौज से है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 चीज़ें रखी हैं, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत और उसके रास्ते में जिहाद की मोहब्बत। आप बताएं ना कि आयत नंबर 24 ने तरजीहात के तयन में मेरे और आपके लिए कौन सा बहाना छोड़ा है पीछे? अगर दुनिया की मोहब्बत अल्लाह रसूल और जिहाद से बढ़ जाए तो अल्लाह कहता है मेरे फैसले का इंतजार करो, अल्लाह फासिकों को हदायत नहीं देता। कौन है ये फासिक? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़अंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरत तौबा। और पिछले हफ्ते हमने जो आयत पढ़ी थी वो 17 से लेकर 22 तक की थी। रीकैप देखेंगे कि कुरैशी मक्का को जिनको इस बात पर बहुत नाज था और जिसको वो अपनी कामयाबी का सर्टिफिकेट गर्दाना करते थे कि वो काबा की मतवली हैं, अल्लाह ताला ने ये मनसब इनसे छीन कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के सुपुर्द कर दिया। इसलिए कि मस्जिदों का मतवली होना अल्लाह के नज़दीक सिर्फ मस्जिदों की अजीम शान इमारतें बनवाना जो सेंट्रली एयर कंडीशन हो, हर तरफ चमक धमक हो, तजीनो आराइश हो, ये नहीं है, बल्कि तौहीद की रूह की निगहबानी है। अगर एक मस्जिद तौहीद का अलम बुलंद नहीं कर रही तो खिदमत खल्क के जितने काम भी वो करे, खूबसूरतियां जितनी भी वो निकाल ले, अल्लाह ताला के नज़दीक उसका कोई मकाम नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने तवलियत का जो मयार दिया वो 5 सिफात हैं: ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरा, इकामत सलाह, इताए ज़का और डर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का। ये सिफात अगर किसी मस्जिद के मतवली में नहीं तो वो सिर्फ चाबी बरदार हो सकता है, मतवली नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ताला ने 2 ग्रोहों को कंपेयर किया, एक वो जो हाजियों को पानी पिलाता और मस्जिद हराम की देखभाल करता, और दूसरा वो जिन्होंने ईमान लाकर हिजरत की और जिहाद किया। अल्लाह के नज़दीक दूसरा ग्रोह बहुत बुलंद दर्जों वाला भी है और आखिरत में कामयाब होने वालों में भी शामिल है। फिर इन्हीं बुलंद दर्जात रखने वालों को अल्लाह ताला ने अजीम खुशखबरियां भी सुनाई जो कि हमने आयात में पढ़ी। तो इन आयात के बाद आज हम इंशाल्लाह जो जिन आयात का मुतालिया करने जा रहे हैं वो 23 से लेकर 27 तक होंगी अल्लाह ताला की तौफीक के साथ। कि मुसलमानों को म्यार तो बता दिया गया है, मगर इसके बावजूद ऐसी कौन सी नफ्सियाती रुकावटें या बुत हैं जो इनको ईमान और जिहाद फी सबिलिल्लाह से रोक रहे हैं। तो आगाज करते हैं आयत नंबर 23 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलियाअ इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान का दावा करते हो, ला तत्तखिजू, ना तुम बनाओ, आबाउकुम अपने आबा अजदाद को, व इखवानुकुम और अपने भाइयों को, औलिया दोस्त। इसमें आबाउकुम, इखवानकुम और औलिया तीनों को अंडरलाइन करिए। इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफर को ईमान पर मोहब्बत रखते हैं, यानी कुफर से मोहब्बत रखते हैं ईमान के ऊपर। इस्तहब्बु को भी अंडरलाइन करें, इसका तर्जुमा तरजीह लिखा हुआ है। वह मैं ये तवल्ला हूँ मिनकुम, तो जो कोई उन्हें दोस्त रखेगा तुम में से, फ़ाउलाई का हम ज़ालिमून, तो यही लोग हैं जो जालिम हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं मुसलमानों को या उनको जो ईमान के दावेदार हैं कि अपने आबा को और इखवान को तुमने अपना औलिया नहीं बनाना अगर वो कुफर को तरजीह दे रहे हैं ईमान के ऊपर। तो वफादारी का टेस्ट चल रहा है सूरत तौबा में, हम देख रहे हैं, और मजीद मुश्किल भी हो गया और क्लियर भी। आयत नंबर 16 आपको याद है? आयत नंबर 16 खोल लीजिए पीछे से अपने मुसहफ में, और मैं यहाँ से पढ़ती हूँ इसको। अम हसिबतुम अन तुत्रकू वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिजू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ताला ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने उसकी राह में जिहाद किया और अल्लाह और रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को अपना वलीजा नहीं बनाया, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे बाखबर है।
سو وہاں پہ ایک کی ورڈ تھا ولیجہ، اور ہم نے ولیجہ کے اوپر کافی ڈسکشن کی تھی کہ کیا تم نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو ولیجہ تو نہیں بنا رکھا؟ ولیجہ کا کیا مطلب تھا؟ دل کا رازدان، کوئی ایسا کہ انسان اس کو اپنے معاملات میں داخل کر لے، دل میں بٹھا دے. یعنی سوال یہ پوچھا جا رہا ہے وہاں پہ کہ تمہارے دل کا مرکز کون ہے. تو اس آیت میں جو کی ورڈ ہے یہاں پہ وہ ہے اس کے پیرالل، آپ رکھ سکتے ہیں اس کو ولیجہ کے پیرالل، وہ ہے اولیاء. اولیاء کا روٹ ہے واو لام یا، وہی مادہ ہے جو ولیجہ کا تھا، واو لام یا دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. اولیاء، ولی، اس کا مطلب، اصل مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا اس طرح سے قریب ہونا کہ ان کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ رہے. اور اسی سے لفظ والی ہے جو حکمران کے معنی میں آتا ہے. ولایت بھی اسی سے ہے یعنی سرپرستی، اور مولا کا لفظ بھی اسی سے ہے یعنی وہ دوست جو مشکلات سے نکلنے میں مددگار ہو. جب قرآن کہتا ہے نا کہ انہیں اولیاء نہ بناؤ، تو اس کے کچھ پہلو ہوتے ہیں. دیکھیں، ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ آپ اپنی لائف کی ڈور تھما دیتے ہیں، جس کی حاکمیت آپ تسلیم کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ جس پر آپ اندھا بھروسہ کرتے ہیں کہ کوئی مشکل پیش آئی تو یہ میرا محافظ ہوگا. ولیجہ جو تھا وہ دل کا دائرہ ہے، اور ولی وفاداری کا یعنی عمل کا دائرہ ہے جس میں اطاعت شامل ہو جاتی ہے. تو یعنی یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ اطاعت کس کی کرو گے؟ تو اصل اطاعت کی کس کی جاتی ہے؟ جس سے دل وابستہ ہوتا ہے، زبردستی کی نہیں، جو اصل اطاعت کرتا ہے کوئی بھی انسان. تو آیت نمبر 16 جو ہے وہ دل کی اصلاح کر رہی تھی، اور آیت نمبر جو 23 ہے وہ عمل کی اصلاح کر رہی ہے. تو ایمان کے دعوے داروں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد اور بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں. تو سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دو رشتوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، آبا کا اور اخوان کا، انہی کا ذکر کیوں؟ باقی رشتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو جواب ویسے آیت میں موجود ہے کہ عام طور پر قبائل، خاندانوں میں کچھ کردار ہوتے ہیں جو خاندانوں کی یا خاندان کی بقا کی اصل جڑ ہوتے ہیں. آبا کا جہاں تک تعلق ہے، باپ دادا، یہ نظریے اور روایت کے یوں سمجھیے کہ بت ہوتے ہیں، کیونکہ باپ دادا سے انسان کو عقیدت ہوتی ہے، اور جن روایات، رسوم و رواج اور عقائد کو لے کر آباء و اجداد چل رہے ہوتے ہیں، انسان اسی روایت کا اسیر ہو جاتا ہے اور انہی کو ولی بنا لیتا ہے اور ان کی نظریاتی اطاعت بھی کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وراثت جو ہے نا وہ اسی طرح سے منتقل ہوتی ہے پھر آگے. پھر اللہ تعالیٰ نے اخوان کا ذکر کیا یعنی بھائیوں کا. یعنی باپ اگر انسان کا ماضی ہے نا، یعنی آباؤکم اگر انسان کا ماضی ہے یا ماضی کا نظریہ ہے، تو بھائی جو ہے وہ انسان کا حال ہے، اس کا پریزنٹ ہے. عرب میں چونکہ قبائلی سسٹم تھا، ٹرائبل سسٹم تھا، تو بھائی ایک باپ کے ساتھ مل کر ایک مضبوط حلقہ بنایا کرتے تھے. اخوان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ضروری نہیں یہ حقیقی بھائی ہوں. معاشرے کا کوئی بھی شخص مراد ہو سکتا ہے جو انسان کے عہد یا ٹائم سے بلونگ کرتا ہو، یعنی اسی کے دور میں موجود ہو. قرآن میں اخوان کا لفظ کافی مقامات پر آیا ہے، اور ہر جگہ اس سے کئی جگہوں پہ حقیقی بھائی بھی مراد ہیں، لیکن ہر جگہ پہ حقیقی بھائی مراد نہیں ہے. اخواتن جو اخن کی جمع مکسر ہے، اس کے معنی ویسے حقیقی بھائیوں کے ہوتے ہیں، لیکن اخوان کا لفظ جو ہے وہ بھی آیا ہے حقیقی بھائیوں میں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک معنی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے حقیقی بھائی ہوں. لہٰذا پھر اس سے کیا مراد ہوگا کہ سوشل سسٹم جس میں انسان رہتا ہے، اس کے پاورفل یا انفلوئنشل لوگ جن سے انسان اپنی شناخت جوڑتا ہے. تو ماضی کی بات بھی ہو گئی اور حال کی بات بھی ہو گئی. مستقبل کیا ہوگا انسان کا، وہ ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھیں گے. تو ایمان کے دعوے داروں، اگر تم کسی ایسے ماضی کے دھاگے سے بندھے ہوئے ہو جس کی بندش تمہیں اپنے حال میں بھی آزاد نہیں ہونے دے رہی، اور یہ ہے کہ جو تمہیں تمہارے دین پہ عمل بھی نہیں کرنے دے رہی، تو یہ دیکھ لو کہ کیا جن دھاگوں سے تم بندھے ہوئے ہو وہ کہیں تمہیں ایمان سے دور کر کے کفر تک تو نہیں لے کے جا رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ان کی اطاعت مت کرو اگر وہ کافر ہوں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کیا کہا ہے؟ استحبو کا لفظ استعمال کیا، شدید محبت، حبابا. تو اگر تمہارے آباء و اجداد اور بھائی کفر سے محبت کرتے ہیں اور ان کی یہ ترجیح تمہاری وفاداری اور فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، تو یہ نظریاتی دھاگا ان سے توڑو، ولایت نہ دو، اطاعت نہ کرو. تمہاری وفاداری، اطاعت اور ترجیحات ان کی طرف نہیں، اللہ کے دین کی طرف ہونی چاہیے. اور اگر نہیں تو پھر سن لو آگے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو جو کوئی دوست رکھے گا تم میں سے ان کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہوں گے. یعنی اگر تم میں سے کوئی اپنی ترجیحات درست نہیں کرتا تو پھر اس کی وفاداری یعنی ولیجہ اور ولایت انہی روایات اور سوشل انفلوئنس پر ہے، تو وہ پھر کون ہے؟ ظالم. ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے، اصل مقام سے ہٹا لینا. یعنی حق کو اس کی جگہ سے ہٹایا
امانت کو غلط جگہ پر رکھا، ترجیحات کا غلط تعین کیا، تو تم نے اگر ایسا کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری وفاداری کوئی نہیں ہے، تم بے وفا قسم کے لوگ وفاداری کے امتحان میں فیل ہو چکی ہو۔ تو یہ صرف قریش مکہ کی بات نہیں ہے، بلکہ وفاداری کا ٹیسٹ ہر دور میں ایک ہی جیسا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو یہاں پہ فعل استعمال ہوئے ہیں، تتخذو، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یتولہم، یہ دونوں مضارع ہیں، یعنی کہ مضارع ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا اطلاق حال اور مستقبل دونوں پر ہے، تو ایک ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو چل رہا ہے۔ تو پچھلی آیات میں اہلیت کی بات تھی اور اسی پر اعظم الدرجات اور اجر عظیم بیس کرتا تھا، مگر یہاں اگر وفاداری اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو اہلیت بھی نہیں بلکہ اپنے اوپر ظالم ہونے کا ٹائٹل بھی لگ چکا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت کو۔ آیت نمبر 24، کل، کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے، اور بہت ہی مطلب نیند اڑا دینے والی آیت ہے۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، گنتے جائیے کتنے ہیں، ایک دو تین چار، چار تک گنے، و عشیرتکم، پانچ، و اموالو، اور یعنی چھ، و اموالو نقترفتموہا و تجارتم تخشون کسادہا، سات، و مساکنو تردونہا، آٹھ، ایک طرف۔ احب الیکم من اللہ، ایک، و رسولہ، دو، و جہاد فی سبیلہ، تین، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یاتی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے کہ اگر ہیں تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان، و اموالو، اور مال، اقترفتموہا، جنہیں تم نے محنت سے کمایا ہے، و تجارتن، اور تجارت، تخشون کسادہا، جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن، اور گھر، تردونہا، جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احبا، زیادہ مضبوط ہے، الیکم، تمہاری طرف، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، تربصوا کو میں انڈرلائن کر لیجیے، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بالکل ہی آپ وہ جو وفاداری کا ٹیسٹ ہے نا اس کو آپ دیکھیں تو بالکل ہی کلیئر ہوتی جا رہی ہے بات۔ آیت نمبر 23 میں دو رشتے تھے، آبا اور اخوان، اور اب یہاں پہ 8 چیزیں اکٹھی آئی ہیں۔ تو یہ ایک تدریج بھی ہے کہ پہلے دو چیزوں کی قربتوں کو جو ایمان کے راستے میں رکاوٹ تھی توڑا، اور اب آیت نمبر 24 میں امتحان کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا، اور کوئی شک نہیں چھوڑا گیا کہ اچھا چلو آباء و اجداد اور بھائیوں کے طریقوں پر تو نہیں چلنا، وہ تو اللہ نے کہہ دیا ہے، تو میری اولاد، بیوی، بزنس وغیرہ ان کی تو خیر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام ممکنہ بہانے ختم کر دیے ہیں کہ اب اپنی محبت اور ترجیحات کو چیک کر لو۔ یہ 8 چیزیں بھی کوئی اتفاقی ترتیب میں نہیں ہیں، ان کے 4 دائرے بنائے جا سکتے ہیں ان 8 چیزوں کے۔ نمبر 1، رشتوں کا دائرہ۔ کتنے رشتے ہیں؟ آبا، ابنا، بیٹے، اخوان، بھائی، ازواج، بیویاں، عشیرہ، خاندان، یہ ہے انسانی تعلقات کا دائرہ۔ آبا ماضی تھے نا، پیچھے ہم نے ڈسکس کیا، اخوان حال تھے، مستقبل کیا ہے؟ ابنا، تمہارے بیٹے، اولاد یعنی، اور بیویاں بھی ضرورت کا رشتہ ہے، اور کمفرٹ کا بھی، اور رشتہ دار کیا ہے؟ برادری کا رشتہ ہے، یعنی رشتوں کا ایک جال ہے جس میں انسان پھنسا ہوا ہے بالکل اندر، ایک ورل پول ہے رشتوں کا۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے۔ تو ایک دائرہ رشتوں کا بنا ہے۔ دوسرا دائرہ کون سا بنا ہے آیت نمبر 24 کے اندر؟ معاش کا، یعنی اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اموال، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اموال لک طرف تموہا، یہ دوسرا دائرہ ہے، وہ اموال جنہیں انسان محنت سے کماتا ہے، یعنی ساری زندگی کھپا دیتا ہے، پوری زندگی صرف ایک معاشی حیوان بن کے جیتا ہے۔ یہی مقصد ہے زندگی کمانے کا، دنیا گزارنے کا، زندگی کا یہی مقصد بنا لیتے ہیں۔ تیسری ہے پھر وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور تجارت جس کے مندہ ہونے کے لیے تم ڈرتے ہو، یہ ہے مستقبل کی سیکیورٹی، یعنی فیوچر کی انگزائٹی، کہ کہیں یہ جاب بھی ہو سکتی ہے اس میں شامل، کہیں نکال نہ دیا جاؤں، جاب نہ چلی جائے، بزنس نہ خراب ہو جائے، کیا ہوگا آگے۔ اور چوتھا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور گھر جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو، یہ کمفرٹ زون ہے انسان کا، یعنی گھر جن سے تم مطمئن ہو، اور تمہارا لائف سٹائل جس پر تمہیں بڑا فخر ہے، تو ان کو اللہ نے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا ہے،
और दूसरे पलड़े में 3 चीजें डाली हैं, देखें कौन सी। अहब्बा के बाद अहब्बा अलैकुम मिनल्लाहि, अल्लाह व रसूलिही, और इसका रसूल, व जिहादिन फी सबीली, और उसके रास्ते में जिहाद। तो किसी चीज का अल्लाह और रसूल से ज्यादा अजीज और महबूब होने का मतलब क्या है? कि आदमी के सामने जब दो बिल्कुल मुतजाद मुतालिबात आए, एक तरफ अल्लाह और रसूल का मुतालिबा हो और दूसरी तरफ इन 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत का मुतालिबा, और इंसान अल्लाह और रसूल के मुतालिबे को नजरअंदाज करके दूसरी चीज के मुतालिबे को तरजीह दे, तो इसके माना ये हुए कि अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा इसको वो चीज महबूब है। और अगर उल्टा केस है, तो इसका मतलब है कि इसने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को तरजीह दी। तो अच्छी तरह से जहन में बिठा लेने की जरूरत है कि अल्लाह और रसूल से ये मोहब्बत ईमान का लाजमी तकाजा है। ईमान तो है ही नहीं ना अगर अल्लाह अल्लाह ताला को नहीं माना तो, और रसूल को नहीं माना, तो इसके बगैर ईमान का दावा मोतबर ही नहीं है। मैं एक रवायत बुखारी की आपके सामने रखती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक इसके वालिद, इसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। एक और तराजू खड़ा है यहाँ पे। तो कहाँ पे हम अपने आप को काउंट करेंगे यहाँ पे? तीसरी चीज जो अल्लाह ताला ने जो तराजू का दूसरा पलड़ा है, 8 चीजें एक तरफ है, दूसरे में सिर्फ 3 चीजें रखी हैं। तीसरी चीज क्या है? वह जिहाद इन फी सबीली, उसके रास्ते में जिहाद। देखिए, रसूल एक मिशन लेकर आता है और वो मिशन वो खुद नहीं डिटर्मिन करता, अल्लाह ताला उसको वो मिशन दे के भेजता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए वो अहले ईमान साथियों की ट्रेनिंग करता है, और वो रसूल के मिशन में शामिल हो जाते हैं और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार भी होते हैं, आमादा भी रहते हैं, ताकि रसूल का मिशन कामयाबी से हमकिनार हो और दीन अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। यही जिहाद है, यानी पूरी तरह से जद्दोजहद करना। ऊपर जिन 8 चीजों का जिक्र गुजरा वो मरगूबात नफ्स कह सकते हैं ना हम उनको। तो जिहाद का रास्ता इन्हीं 8 चीजों की कुर्बानी मांगता है, कि ना इस रास्ते में रिश्तों नातों की मोहब्बत आए, ना माल की मोहब्बत इसको रोके, बल्कि माल तो वो खुद अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। अपने मुस्तकबिल को सिर्फ पैसे की सिक्योरिटी के साथ ना जोड़े, बल्कि उखरवी फलाह के कनेक्शन में देखे और अपना कंफर्ट जोन तोड़े। तो कंफर्ट जोन हमने एक दफा पढ़ा था ना कि ग्रोथ तो होती ही कंफर्ट जोन के बाहर है। तो मरगूबात नफ्स इनका ऊपर जिक्र गुजरा, इनमें से आप देखिए कोई भी चीज हराम नहीं है, बल्कि जिंदगी की जरूरियात है, ना हो तो जिंदगी चले ही नहीं। लेकिन अगर ये मकसद बन जाए, ये रास्ता ट्रैवल करने के लिए जरूरियात हो सकती हैं इस दुनिया में जो हमने ट्रैवल करना है या कुछ वक्त बिताना है, तो अगर ये मकसद बन जाए, उन्हीं की मोहब्बत पूरा दीन हो जाए। दीन क्या होता है? लाइफस्टाइल। तो असल मकसद से फिर इंसान हट जाता है। और दोनों पलड़े आप देखें एक लफ्ज के साथ जुड़े हुए हैं, इस पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिए। अहब्बा, अहब्बा, ज्यादा महबूब हैं। तो सवाल ये है कि किस पलड़े को हम ज्यादा वजन दे रहे हैं? क्या 8 चीजों वाला पलड़ा भारी है या 3 वाला? मैथमेटिकली देखें तो 8 वाला भारी होना चाहिए ना। एक तरफ 8 चीजें रखी हैं आप वैसे, और एक तरफ 3 चीजें रखी हैं, तो 8 चीजें भारी होंगी। लेकिन यहाँ पे जो असूल दिया जा रहा है ना, उसके मुताबिक अगर ये 8 चीजों वाला पलड़ा भारी है, तो ईमान का पलड़ा हल्का पड़ चुका है। तो सवाल फिर तरजीहात का ही है। सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 12 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा रख रही हूँ आपके सामने, कि बेशक इन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो काफिर हैं वो बस दुनिया के फायदे उठाते हैं और यूं खाते हैं जैसे जानवर, और उनका ठिकाना आग है। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये देखिए, फतरब्बसू, अगर तुमने 8 पलड़ों को तरजीह देने का फैसला कर दिया है तो फिर फतरब्बसू। इसका क्या मतलब है फतरब्बसू? कि इसका मतलब होता है तरब्बसा का, कि इंसान अपने आप को एक मोहल्लक हालत में रखता है कि शायद हालात खुद ब खुद बदल जाएं। उसको उसको अंदाजा होता है मैं गलत चॉइस कर चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद ना वो इंतजार कर रहा होता है कि कोई मौजज़ा हो जाए। सूरत हदीद जब हमने पढ़ी थी, उसकी आयत नंबर 14 में मुनाफिकीन के लिए ये लफ्ज आया था कि उन्होंने कोई एक साइड नहीं ली और डामाडोल रहे। तो यहाँ तर्जुमा तो इसका यही लिखा हुआ है, इंतजार करो, लेकिन मफहूम कुछ इस तरह से निकलेगा इस लफ्ज का, क्योंकि इन तजरू भी अल्लाह ताला फन तजरू भी लिख सकते थे ना, तो इंतजार करो फतरब्बसू का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। तो मफहूम कुछ यूं निकलता है कि अगर तुमने दुनिया को तरजीह दे दी है, तुम 8 पलड़ों वाला फैसला कर चुके हो, और इसके बावजूद तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि हम तो कलमा गो हैं, कोई कोई मुआजिजा हो जाएगा आखिरत में और हम बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बस अब बैठ जाओ साइड पर होकर, यहां तक कि अल्लाह का अमर आ जाए, यानी अल्लाह का फैसला जहूर पजीर हो जाए। और
اور فیصلہ تو اسی کا ہی چلتا ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں ایک ڈھیل ملی بھی ہے سب کو. تو اللہ کا امر موت بھی ہو سکتا ہے. ہمارا کام تو وہی، انسان کی زندگی تو وہیں ختم ہو جاتی ہے. عمر تو ختم ہو گئی جب موت آ گئی. اور قیامت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے. تو جو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اوپر جو آیت تھی اس میں ظالموں کا ذکر تھا، آیت نمبر 22 میں، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو یعنی وہ مشرکین کے بارے میں. اسی طرح یہاں پہ جو فاسق ہیں وہ کفر اور ایمان کے درمیان میں ڈاواڈول لوگ ہیں. فسق کا لفظ ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر کو دوست بناتے ہیں. وہ ایمان کے دعوے کے باوجود پھر ایمان سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی دلچسپیاں زندگی کے مقاصد وہ 8 چیزیں بن جاتی ہیں جن کو ہم نے اوپر والی آیت میں ابھی ابھی پڑھا ہے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 25. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اور البتہ بے شک مدد کی اللہ نے تمہاری جگہوں میں، فی مواطن، مواطن کو انڈر لائن کر لیجئے، کثیرتن بہت ساری جگہوں میں. اللہ ایکچولی اس کا ترجمہ یوں ہی کرتے ہیں کہ بہت سارے مواطن میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. اور یوم حنین، حنین کے دن بھی مدد کی. یعنی دو دو آپ کہیں کہ میدانوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ایک تو فی مواطن کثیرتن، بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، خاص طور پہ کس کا ذکر ہے؟ یوم حنین کا. اس جب آجبتکم کثرتکم، جب بھلی لگی تمہیں تمہاری کثرت، فلم تغنی عنکم شیئا، بس اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی. ولیتم مدبرین، اور تم پھر گئے پیٹ پھیر کر. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سارے میدانوں میں، بہت سارے مواطن میں، اور حنین کے دن میں بھی اس نے تمہاری مدد کی تھی، جب تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز تھا، لیکن تمہاری کثرت تعداد پر لیکن اس کثرت نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. اور تمہاری اتنی کثرت کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی، حالانکہ وہ کشادہ تھی، اور بہت سارے لوگ تم میں سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے، پیٹ پھیر گئے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مواطن کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ ہے کسی جگہ پر مضبوطی سے ٹھہر جانا یا قائم ہونا. وطن بھی اسی سے ہی ہے. عربی میں موطن کسی خاص مارکے یا میدان کے امتحان کے میدان کو کہتے ہیں. تو مواطن کثیرہ سے کیا مراد ہے؟ غزوہ بدر، احد، خیبر، خندق، وہ تمام مارکے جہاں مسلمانوں کا امتحان ہوا، فیلڈز بنی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حنین کا ذکر کیا. یہ بھی ایک غزوہ حنین ایک مارکہ ہے. یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک تنگ پہاڑی وادی کا نام ہے حنین. اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ حنین کا ذکر ہے یہ کب پیش آیا. دیکھیں ایک بات آپ کے مائنڈ میں رہنی چاہیے، یہ جو صورت نازل ہوئی ہے 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور غزوہ حنین اسے 1 سال پہلے شوال 8 ہجری میں پیش آ چکا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں. مسلمان اس کو دیکھ چکے ہیں، ایکسپیرینس کر چکے ہیں. یعنی 12-13 مہینے پہلے ہی ہوا ہے یہ واقعہ، ان آیات کے نزول کے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے حنین، وہاں پہ یہ مارکہ پیش آیا. اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کی فوج تھی، جو پہلے کسی بھی اسلامی غزوہ میں نہیں تھی، سب سے زیادہ تعداد تھی. اور دوسری طرف کفار کم تھے. کفار میں کون تھے؟ حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے، طائف سے. ہوا کیا کہ جب مسلمان اور مسلمان جو سب تو نہیں لیکن جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، دیکھیں سیزن نہیں ہوتا نا، انسان جب نیا نیا داخل ہوتا ہے جوش زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے، اتنی تو ہماری تعداد ہے، جیت تو ہمارے لیے پکی ہے. ہوا کیا، حنین کی وادی جو ہے وہ ڈپریشن میں تھی، نیچے جا رہے تھے یہ لوگ، آس پاس پہاڑ تھے. اور جو حوازن والے تھے ان کے زبردست تھے تیر انداز، وہ چھپے ہوئے تھے اندر، نظر ہی نہیں آ رہے تھے پہاڑوں کے اندر. جیسے آپ کو تصویر تھوڑی سی چھوٹی سی کوئی ایک آرٹ ورک بنانے کی کوشش کی گئی ہے. جب انہوں نے تیر برسانے شروع کیے تو تیر اوپر سے آ رہے تھے، مسلمانوں پہ برس رہے تھے بارش کی طرح. تو ابتری مچ گئی، اور مطلب جو جو لشکر تھا وہ اس پہ اوپر سے آپ دیکھیں تیروں کی بارش ہو تو کیا حال ہوگا. تو کیا ہوا کہ وہ تتر بتر ہو گیا اسلامی لشکر. اور اس ٹائم پہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر صحابہ تھے جن کے قدم نہیں لڑکھڑائے، اور وہ اپنی جگہ پر جمے رہے. اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج دوبارہ سے پھر ترتیب پائی، اور بالآخر فتح جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی. ورنہ کیا ہوتا اگر حنین کھو دیتے مسلمان، تو فتح مکہ میں جو کچھ حاصل ہوا تھا اس کا سارا امپریشن پہ لوز ہو جاتا. تو آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ تھا ہمارا آجبت کم. آجبا، عجبا،
अजबा का मतलब होता है हैरत में पढ़ना। हैरत अंगेज चीज अजीब होती है अरबी में, हम और सेंस में लेते हैं ना अजीब को, वहां पे हैरत अंगेज चीज को अजीब कहा जाता है अरबी में। किसी चीज का बहुत अच्छा और दिलकश लगना, यानी तादाद चूंकि बहुत ज्यादा थी मुसलमान लश्कर की, तो ये बात इनके लिए कुछ इतराने का सबब भी बन गई थी। अल्लाह ताला कहते हैं फलम तुगनी अनकुम शैया, तुगनी आइन नून या, किसी को बेनियाज कर देना, गनी, किफायत कर जाना। यानी अल्लाह ताला यूं कह रहे हैं गोया कि वो तादाद भी तुम्हें किफायत नहीं कर सकी। वदौकत, और तंग हो गई, दौकत दौ या कौफ से है, तंग हो जाना, सुकड़ जाना, फिजिकल सेंस में भी आता है नजर आने वाली चीज, और बातनी सेंस में भी, नफसियाती तौर पे भी तंग हो जाना, दिल की तंगी या तबीयत की तंगी जो होती है, जब इंसान तंगी फील करना शुरू कर देता है। फिर अगला लफ्ज है कि तंग होगी जमीन, हालांकि वो कुशादा थी। राहबत, राहबा फरागी और वसत और खुले होने के लिए आता है। और दो अल्फाज और हैं आखिर में, वल्लई तुम मुदबिरीन, वल्लई तुम वाव लाम या है, मुंह मोड़ना, मुदबिरीन दा बा रा से है, पीठ दिखाकर भाग जाना। तो ये सिर्फ पीछे हटने का नाम नहीं है, बल्कि मैदान जंग से मुकम्मल तौर पर बदहवास होकर भाग निकलने का नक्शा है, जो हुनैन के तौर पर मौके पे पेश आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हुनैन का जिक्र आखिर आ क्यों गया यहाँ पे अचानक। तो ये अचानक नहीं आया, बल्कि जो मजमून आयत नंबर 12 से जारी है, उसका रीसेंट पास्ट से एक गवाही के तौर पर एक वाक्य को अल्लाह ताला कोट कर रहे हैं। आयत नंबर 12 में क्या मजमून था, 12 से हम डिस्कस बाय द वे क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा था इन आयमातुल कुफर से जंग करो। क्या है तुम्हें, क्यों क्यों नहीं जंग करते इन आयमातुल कुफर से? कि जहां किताल का वाजे तौर पर हुक्म दे दिया गया था, लेकिन मुसलमान जो कदरे नए थे या जिनका ईमान का टेम्परेचर कम था, जो मुसलमान बनकर रहना तो चाहते थे लेकिन कुर्बानी नहीं देना चाहते थे, वो हिचकिचाहट का शिकार थे। और फिर ये भी कि कुरैश मक्का तो मतवली हैं, और कुरैश मक्का में तो हमारे हमारे रिश्तेदार बसते हैं, तो जंग होगी तो क्या होगा, तो बहुत सारी उनको उलझने थी। तो अब अल्लाह उनकी एक एक नफ्सियाती कमजोरी सामने लाकर इनका साइकोलॉजिकल ऑपरेशन अल्लाह ताला ने किया है। और ये बात हमारे जहन में ताज़ा रहे कि ये सिर्फ उस वक्त का मुसलमान नहीं है जिसका ईमान कम था, ये नहीं, सारे तो नहीं थे लेकिन कुछ। ये आज सारी कमजोरियां आज के मौजूदा सो कॉल्ड उम्मत मुस्लिमा पे मौजूद हैं, जो अपनी उम्मत का स्टेटस इसलिए खो चुकी है कि ईमान का टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो कौन कौन सी, मैं अब 12 से आगे लेकर आ रही हूँ यहाँ तक बात को, कि कैसी कैसी चीजें हैं या नफ्सियाती कमजोरियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने पॉइंट आउट किया था। नंबर 1, मुसलमानों, ज्यादती तुम पर हमेशा उनकी तरफ से हुई है तो भी जंग नहीं करोगे। वो तुम्हें बेशक तुम्हारे घरों से निकाल दे, इतना डरते हो तुम उनसे। तो यानी इस मुसलमानी लेबल के साथ तुम्हें अल्लाह की, तुम्हें लगता है अल्लाह की नजर में तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, जबकि तुम जिहाद से जी चुरा रहे हो, और तुमने अल्लाह रसूल और मोमिनों को छोड़कर कुछ और वलीजा बना रखे हैं। नंबर 2, तुम्हारे औलिया, तुम्हारी पुरानी रवायतें और मरूबियत है जिसने तुम्हारी तरजीहात उल्टी कर दी है। तीसरी चीज के तुम इन मुशरिकों की तवलियत के इन्फ्लुएंस में हो, हालांकि वो तो नाजायज मतवली है। फिर अगली बात यह है कि अगर तुम ईमान, हिजरत और जिहाद के असल तस्वर को भूल चुके हो, तो अल्लाह की नजरों में फिर तुम उठ नहीं सकते। और छठी चीज कि तुम्हारे लिए ये 8 मोहब्बतें ज्यादा अहम हैं जो फासिकों की फहरिस्त में तुम्हें डाल रही हैं। अब आए आयत नंबर 25 के ऊपर वापस, कि ये सारी वही बात हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ये आ गई ना, यानी हुनैन का जिक्र क्यों एकदम आ गया। तो अब ये सारी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स गिनवा कर अल्लाह ताला कह रहे हैं, वहां पे अल्लाह ताला ने ग़ज़वे हुनैन का जिक्र किया है कि ग़ज़वे हुनैन एक मिरर है, कि जो नफ्सियाती कमजोरियां हैं, ये किस तरीके अगर तुम्हारे अंदर ये मौजूद रही तो ये किस तरह जंगों के नताइज बदलती हैं और कैसे मैदानी अमल में जाहिर होती हैं। तो तुम्हें अगर ये जानना है तो तुम हुनैन को देखो। पीछे मैं कुछ आयात की तरफ आपको लेकर जाऊंगी, अपना मुसहफ अगर आप पीछे सफे पर रख सके, 14 और 15, जहां पे अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम इनसे जंग करो, तो अल्लाह तुम्हें क्या क्या फायदे देगा। अल्लाह तुम्हें उनको अजाब देगा तुम्हारे हाथों से, उनको रुस्वा करेगा, तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे दिलों को शिफा बख्शेगा, और तुम्हारे दिलों का गैज भी ले जाएगा। तो ये सारी बातें क्यों अल्लाह ताला ने की थी, ये थी कि तुम्हारी नफ्सियाती नफ्सियाती तज़किया हो जाएगा तुम्हारा, तुम जंग करो। और नफ्सियाती तज़किया होने की ज़रूरत क्यों थी, ये आयत हमें बता रही हैं। क्या क्या चीज़ें शामिल हो चुकी हैं जिससे तज़किया जो है, तज़किया सफाई को कहते हैं ना, उसका अमल जो है वो बिगड़ चुका है, वो वलीजा, वो औलिया, और ये जो आयत नंबर 24 हमने बड़ी बहुत डिटेल के साथ।
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ ایسی اس طرح کی نفسیاتی حالت کے ساتھ جب تم جنگ میں جاتے ہو نا، تو تمہیں پھر تمہاری کثرت تعداد جس پہ تمہیں بڑا بھروسہ ہے، یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے نا، کہ اللہ پہ توکل نہیں کر رہے، اس کے اوپر توکل کر رہے ہیں، مادیت، جو نظر آنے والی چیز ہے اس پہ توکل زیادہ کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بات یہاں شکست سے شروع نہیں ہوئی بلکہ نصرت سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی پوری تاریخ یاد کرائی کہ تمہاری اصل تاریخ اللہ کی نصرت کی تاریخ ہے، اور حنین اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بھروسہ تمہیں تمہارے رب کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ تعداد کی کثرت پر، نہ کہ کسی ولیجہ پر، اور نہ کہ کسی اولیاء پر۔ جہاں یہ بھروسہ اور توکل ٹوٹا وہی نتیجہ حنین جیسا ہو سکتا ہے، جو کہ ہو گیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت دے کر اس کو سنبھالا نا۔ اب آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا پھر اس کے بعد۔ ثم انزل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اتاری سکینتہ، اپنی سکینت، سکینتہ ہو کا جو لفظ ہے نا، یہ بالکل خاص اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری، انڈر لائن کر لیجیے سکینت کو، اللہ رسول ہی وعلی المومنین، اپنے رسول اور مومنوں پر اللہ نے نازل کیے، انزلہ کا لفظ ہے، وہ انزلہ جنودن، اور اس نے نازل کیے ایسے لشکر لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے یا تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور اس نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی ہے بدلہ کافروں کا۔ تو سکینہ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نازل کی، اور ایسے لشکر نازل کیے اپنی طرف سے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، غیبی مدد آئی۔ سکینہ ایسا اندرونی اطمینان ہوتا ہے جو خوف اور گھبراہٹ اور انتشار کو ختم کر دے۔ سکون اور سکینہ میں فرق ہوتا ہے۔ سکون عام آرام بھی ہو سکتا ہے، گرمی لگی ایسی چلا دیں سکون آ گیا، لیکن سکینہ وہ اطمینان قلب ہے جو اللہ کی طرف سے دل پر نازل ہوتا ہے، یہ انسان خود پیدا نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ دوسرا جنود کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا، یعنی اس کا مطلب تو ہے جمع کرنا، منظم کرنا، اصل معنی اس کی یہی ہے، اور اسی سے پھر لشکر فوج مراد دی جاتی ہے۔ قرآن میں جنود صرف انسانی فوج کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ، بلکہ فرشتے، اللہ تعالیٰ کی غیبی قوتیں، ہر وہ لشکر جو اللہ کے حکم سے کے مطابق کام کرے، یہ سارے جنود ہی کہلاتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں انسان کے اعمال تھے سارے کے سارے، وہ جو 8 گنوائے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور یعنی ایک ڈیوائن انٹرونشن نمایاں ہو گئی ہے یہاں پہ۔ اور یہ جو سورت کے شروع سے چھانٹنے کا عمل چل رہا ہے نا، وہ یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کی ہے رسول پر اور مومنین پر۔ رسول کا ذکر پہلے آیا کیونکہ اس انتشار اور بھگدڑ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلے، اور انہوں نے بآواز بلند کہا۔ ایک روایت آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور سب سے پہلے سکینہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کیونکہ ان کا ذکر پہلے آیا ترتیب میں، اور پھر مومنین پر۔ اور یہ کون ہے جن کو اللہ نے مومن کہا؟ کیونکہ لڑنے والے تو سارے ہی مسلمان تھے نا، مگر پیچھے بات گزری نا کہ کافی لوگ میدان جنگ سے بھاگے بھی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص گروہ تھا، سارے نہیں ہیں اس میں شامل۔ تو ذرا مومن کی پروفائل کو ٹریس کرنا شروع کریں سورت انفال سے، تو مومنین حقہ کا 2 دفعہ ذکر آیا تھا سورت انفال کے اندر۔ ایک دفعہ تو پہلی 4 آیات میں تھا جہاں پہ وہ اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں، اللہ کی آیات جب سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں، نماز اور انفاق کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 74 میں سورۃ انفال میں اسی گروہ کا، یہ تو آپ کی وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی باتیں ہیں نا، جو انفال کی پہلی ابتدائی آیات میں تھی، لیکن ان کا جو عمل تھا ان مومنین حقہ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر 74 میں بتایا تھا سورۃ انفال کی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ تو توبہ کی آیت نمبر 20 میں کن کے درجات بلند تھے؟ پیچھے جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا بات؟ تو بس یہی وہ گروہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی سکینت اتری خاص اللہ کی طرف سے، اور یہ لوگ پھر پلٹ کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے میدان جنگ میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کیا نازل کیا؟ ایسے جنود جن کو انسان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پہلے سکینہ اندرونی مدد کے لیے، یعنی دل کے جباؤ کے لیے، اور پھر جنود بیرونی مدد کے لیے، جیسے پہلے ذکر ہوا تھا نا آیت نمبر 14 اور 15، جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ریفرنس دیا، کہ اللہ صرف بیرونی فتح نہیں دیتا، دلوں کی تبدیلی پہ بھی اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے۔ تو سورۃ انفال کی جو ہے آیت نمبر 11 میں، وہ بھی اب آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بیکاز ہم کیوں سورۃ انفال ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں، تو انفال میں جو تربیت کی گئی اس کا رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے پھر جا کے اس کے اندر توبہ کے اندر۔
تو سورۃ انفال کی آیت نمبر 11 میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جنگ بدر کے موقع پہ بھی جو غیبی مدد آئی تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا۔ اس یغشیکم النعاس آمنتم منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبہم ویثبت بہ الاقدام۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ اللہ کی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ تو بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے دل مضبوط کیے، یعنی اطمینان ڈالا اور پھر قدم مضبوط کیے، اور حنین میں بھی سکینہ نازل کی اور پھر غیبی لشکر بھی نظر آئے۔ تو دلوں کا سنبھلنا کتنا ضروری ہے دونوں صورتوں میں، یہ بات جو ہے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ آغاز جو ہے نا فتح کا ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایٹیٹیوڈ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، پھر یہ فتح باہر آتی ہے۔ تو تو اس کے اس یعنی سکینہ اور غیبی مدد کے بعد پھر جیسے پہلے بات ہوئی، لشکر سنبھل گیا، اور حوازن اور ثقیف جو دشمنی میں مطلب کافی آگے تھے، ان کو شکست فاش ہوئی، اور یہ ان کو ملا دنیا میں عذاب، اور آخرت میں جو فرمایا نا کہ ذالک جزاء الکافرین، تو جزا کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل کے مطابق اس کا بدلہ یا نتیجہ۔ تو جو کچھ کافروں کے ساتھ حنین میں ہوا وہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، بلکہ ان کے مسلسل کفر، دشمنی اور حق کی مخالفت کا نتیجہ تھا۔ دیکھیں کفر کیا ہوتا ہے کہ حق کو جان کر بھی انکار کر دینا، وہ کافر ہوتا ہے جو جو جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے اور حق کی مخالفت کرتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، تو مسلمانوں اب تم جنگ میں کود جاؤ اور ان ائمۃ الکفر کے خلاف جنگ کرو، تو اللہ تمہیں اب بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ کیوں تم ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ان کا ذکر پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو ظالموں اور فاسقوں کی لسٹ میں تمہیں شامل کر سکتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 27، جو کہ ہمارے آج کے لیسن کی آخری آیت ہے۔ یا الذین آمنو سوری ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ پھر مہربان ہوگا اللہ بعد میں، یعنی بعد اس کے، من بعد ذالک اس کے، علی من یشاء جس پر وہ چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو سما ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کے، یہ نہیں ہوا فوراً ہی ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک مرحلہ گزرا اب دوسرا مرحلہ آیا۔ تابہ کا مطلب ہے اللہ کا رحمت کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہونا۔ میں یشا، یشا ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کی مشیت کی طرف اشارہ ہے، اس میں پہلا قدم انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ میٹنگ آف ہو جائے گی، پھر دوبارہ سے جوائن کیجیے گا، تھوڑا سا لیسن ہے ابھی۔ تو اللہ کی مشیت، اور اس میں ہمیں بات کری تھی کہ پہلا قدم انسان کا اپنا ہوتا ہے، اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو جو کوئی جاہلیت کی رسی توڑ کر اسلام کے عروۃ الوثقی سے جڑنا چاہے گا، تو اللہ اس کے کام میں اس کو آسانی دے گا۔ تو سورت کا ایک تھیم جو اب تک ہمیں پوری سورت میں، جی آیت نمبر 27 میں ہم بات کر رہے تھے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ سورت کا ایک تھیم جو ہمیں پوری سورہ میں نظر آ رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سختی ہے، سخت انداز ہے بہت زیادہ، کہ جنگ ابھی بھی یہ ہے کہ جنگ والی بات، اور اس کے بعد پھر توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس نے توبہ کا دروازہ جو اس کی رحمت کا ہے وہ کھلا رکھا ہے۔ تو غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن اور ثقیف کے جو شکست خوردہ دشمنی ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ فیاضی کا ثبوت دیا، برتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے یہی کیوں سمجھ رکھا ہے کہ بس اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ کا حکم دے دیا تو سارے مشرکین عرب جن میں تمہارے رشتہ دار شامل ہیں سارے تہس نہس ہی کر دیے جائیں گے؟ نہیں، پہلے کے تجربات کو دیکھتے ہوئے تمہیں یہ توقع ہونی چاہیے نا کہ دیکھیں جب نظام جاہلیت ٹوٹتا ہے نا تو انسانوں کو خود پتہ نظر آ جاتا ہے کہ یار اس میں کوئی جان ہی نہیں تھی، تو اس کے ساتھ جڑ کے رہنے کا کیا فائدہ، اور یہ صحیح ہوتا تو یہ چلتا رہتا۔ تو پھر ان کو نظر آتا ہے کہ نہیں، یہ سارے سہارے جو وقتی تھے ختم ہو گئے، مجھے اس سہارے کی طرف جانا چاہیے جو کہ ہمیشہ کا رہنے والا سہارا ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جو جاہلیت کو پکڑ کے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو چھوڑتے ہیں اور خود بخود پھر اسلام کے سائے میں، اسلام کے دائرے میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ رحمت کا وہ دائرہ ہے۔ یعنی جو کوئی بھی مشرک پلٹ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے پورا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے، اس کو نئی بک ایشو ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو ان کی الجھن کو دور کرنے کے لیے۔ ایک دو آبزرویشن دیکھیں گے کہ دو طرح کے رجوع ہیں جو حنین کے واقعے میں نظر آئے۔ ایک جسمانی رجوع، یعنی منتشر ہونے کے بعد پھر سے مسلمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹے، اور دوسرا ہے روحانی یا باطنی رجوع جو سب سے اہم ہے،
کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو. تو بار بار توبہ کا تھیم جو ہے وہ بھی ہمیں اس سورت کے نام سے جوڑتا ہے، جہاں پہ ہم نے بہت سٹارٹ میں یہ بالکل انٹروڈکشن والے پروگرام اس میں کلاس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ توبہ کس کے لیے ہے اور برات کس کے لیے ہے، کیونکہ دونوں نام آتے ہیں سورت کے لیے. تو آیت نمبر 15 جہاں مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جا رہا تھا جنگ کے لیے کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو، وہاں پر بھی اگر آپ آیت نمبر 15 کھول کے دیکھ لیں، وہاں پر بھی اللہ قتال کے حکم کے بعد یہی ارشادات فرماتا ہے. آپ دیکھیے آیت نمبر 15 کو کھول کے کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وہاں پہ یہ الفاظ تھے. یعنی فرق کتنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا فرق آیا ہے کہ اور اللہ مہربان ہوگا اوپر جس کے وہ چاہے گا، اور اللہ علیم ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آیت نمبر 15 پڑھ رہی ہوں، جہاں پہ پیچھے بات ہوئی تھی آیت نمبر آپ دیکھیں کہ 12 سے بات ہوئی تھی کہ ان ائمۃ الکفر سے جنگ کرو. تو جب اب فرق کیا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی تم اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم جنگ کرو، اور کفار میں سے جو توبہ کریں گے اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. یہ بات کی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے، اور آیت نمبر 27 میں بھی یہی بات کی ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں کہ جب آیت نمبر 15 میں بات کی گئی تھی تو کتال پر ابھارا جا رہا تھا، اور ابھار کر ایک خوشخبری سنائی گئی تھی کہ اگر تم جنگ کرو گے تو جو لوگ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوگا. لیکن اب حنین کی مثال ایک شہادت کے طور پر آئی ہے کہ دیکھو کیا حوازن اور یہ ثقیف کے قبائل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق نہیں دی، اور کیا وہ ان پہ مہربان نہیں ہوا. یہ بھی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو نا خود، یعنی جو آیت نمبر 27 میں بات ہو رہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنا رہے تھے تو وہاں صفات کیا تھی، علیم اور حکیم. علیم حکیم، کہ جو حکم میں دے رہا ہوں اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پہ دے رہا ہوں. تم ابھی میری حکمت کو نہیں سمجھ رہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ جنگ ہوگی تو رشتے ختم ہو جائیں گے، تمہارے مشرک رشتہ دار جو مکہ میں مقیم ہے ہلاک ہو جائیں گے. یعنی صفات کا حکم بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی حکم صفات کی جو صفات ہیں وہ بھی حکم کے ساتھ لنک کرتی ہیں. پھر حنین، پھر کیا ہوا، پھر حنین ہو گئی اور مشرک ایمان لے آئے. تو اب تو تاریخ رقم ہو گئی نا، اس لیے اب صفات ہیں واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت ڈھانپنے والا، بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیونکہ اپنی علم اور حکمت کا اعلان اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے، بلکہ ان لوگوں پر اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول کر غفور اور رحیم ہونے کی اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کی ہے. تو صفات کی بھی ڈیولپمنٹ ہے مضمون کے اعتبار سے. تو پھر کیا کنکلوژن ہوا آج کے اس سیشن کا، اور پھر یہ حنین والی مثال دینے کا کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم اللہ کے دین کی خاطر جنگ کرنے سے ہچکچا رہے ہو کیونکہ تمہاری ترجیحات بدل چکی ہیں، تمہارا ولیجہ اور اولیاء کوئی اور بن چکا ہے جس پر تم ڈیپینڈ کر رہے ہو اپنے سروائیول کے لیے، تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ جہاں تمہارا اعتماد مادیت پر ہوگا، دنیاوی طاقتوں پر ہوگا، وہاں تمہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام مادی بتوں کی نشاندہی بھی فرما دی ہے جو دین کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے. آج کے حالات دیکھیں کتنی پوری طرح سے منطبق ہوتی ہیں یہ آیات، کہ کیسے مسلمان ممالک صرف ایک سپر پاور کو اپنا ولی بنا کر بیٹھے ہیں، کس طرح اس پہ ایمان لاتے ہیں آنکھیں بند کر کے، ایمان ہی کہوں گی نا. اور کیسے ڈرتے ہیں کہ سپر پاور ناراض ہوگی تو پتہ نہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، شہر ملک تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ان کو پھر حنین دیکھ لینی چاہیے. تو قرآن ہر دور کی ریلیونٹ کتاب ہے، اور یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ پوری طرح فٹ بیٹھتی ہیں اس کے اوپر. اور اس میں وہ فلسطین کا معاملہ اور ایران امریکہ کی جنگ بھی اگر جوڑ لیں، جو کہ ہم پیچھے بھی لنک کرتے رہے ہیں اور اب آپ اس کو آرام سے خود بھی جوڑ سکتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے یہاں پہ کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کا پلڑا کتنا بھاری رہتا ہے، اور کس طریقے سے وہ فرسٹریٹ کرتے ہیں پھر اولیاء اور ولی ان کو، سپر پاورز کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شعور، اس طرح کا شعور حاصل کرنے کی اور ایسا ایمان لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ایز اے امہ، تاکہ ہم اپنا مستقبل، دنیا تو دیکھیں اگر ہماری دنیا خراب ہے نا صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان لوگوں کو روار کر دیا ہے اپنی زندگیوں میں حکمرانوں کے طور پر جو کہ ہماری آخرت خراب کیے بیٹھے ہیں، تو آخرت میں بھی کوئی چانس نہیں ہو سکتا ہے اس سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری طور پر عمل کی طرف لے کر آئے اور اپنی اصلاح کی طرف لے کر آئے. اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.